अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। आप सोच रहे होंगे क्या वाकई ऐसा होता है कि हकीकत में रूहें अपना इंतकाम लेती हैं या ये सब बातें झूठ और फरेब होती हैं। जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा जरूर सुने। अमजद को गांव वाले हैरान हैरान सी नजरों से देख रहे थे। किसी ने भी उसे नहीं पहचाना था। शहर जाकर वो बिल्कुल ही बदल गया था। उसका हुलिया भी देहातियों जैसा न रहा था। वो पहले की तरह ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनता था। अमजद गांव की छोटी छोटी गलियों में घूमकर अपने माजी को याद कर रहा था। बच्चे हैरत से उसके लिबास को देख रहे थे, लेकिन किसी को भी अमजद से बात करने की हिम्मत न थी। गांव में नुमाया तब्दीली सिर्फ ये आई थी कि अब वहां पुराने लोग नजर नहीं आते थे। इक्का दुक्का अफराद थे, लेकिन उन्होंने भी अमजद को नहीं पहचाना था क्योंकि वो खुद बूढ़े हो चुके थे। कल के छोटे छोटे बच्चे अब जवान हो चुके थे। जब अमजद टहलता हुआ डाक बंगले के पास पहुंचा तो अचानक माजी की दलदल से तल्ख यादें उभर कर उसकी निगाहों के सामने आ गई, जो इस डाक बंगले से वाबस्ता थी। एकदम से ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लड़खड़ाकर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें डाक बंगले के बोसीदा दरो दीवार देख रही थी। पुरानी यादें माजी की किताब के औराक पलट रही थी। और फिर जैसे सारा ही मंजर बदल गया। दरख्त पौधों में बदल गए। अमजद अपने माजी में खो गया। अमजद और साजिद गहरे दोस्त थे। सारे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। उन्हें यक जान दो कालिब समझा जाता था। दोनों ने करीबी कस्बे के सरकारी स्कूल से एक साथ ही मैट्रिक किया था। जवान हो जाने के बावजूद भी उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया था। साजिद का बूढ़ा बाप डाक बंगले का चौकीदार था। वो दोनों अक्सर डाक बंगले के सामने बैठकर बातें करते और पढ़ते रहते। जब वो दोनों वहां बैठते तो साजिद अपने बूढ़े बाप को घर भेज देता ताकि वो घर जाकर थोड़ा आराम कर ले। डाक बंगले में अक्सर और बेशतर मुसाफिर आकर ठहरते थे। साजिद का बाप उनके आराम का ख्याल रखता था और जाते हुए मुसाफिर खुश होकर उसके बाप को खिदमात के तौर पर चंद पैसे और चीजें दे जाते। ये वाकया एक स्याह रात का है, जब आसमान के चेहरे पर स्याह बादलों की नकाब चढ़ी हुई थी। गर्मियों की रातें थी और हवा बिल्कुल बंद थी। हब से एकदम बढ़ गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी भी लम्हे बारिश होगी। साजिद ने अपने बाप को घर भेज दिया और दोनों खुली जगह बैठकर बातों में मसरूफ हो गए। साजिद बोला, लगता है आज जोर से बारिश होगी। अच्छा, बारिश होगी तो हब्स और गर्मी भी खत्म हो जाएगी। अमजद ने कमीज के दामन से गर्दन पर बहने वाला पसीना खुश करते हुए जवाब दिया, तुमने अच्छा किया जो बाबा को घर भेज दिया, वरना हो सकता है कि वो यहाँ अकेले परेशान हो जाते। सुनो, आज कोई मुसाफिर यहाँ ठहरा है या नहीं? एक बूढ़ा शख्स है, साजिद ने जवाब दिया। अकेला है? हाँ, साजिद बोला। कारोबार के सिलसिले में जा रहा था कि सड़क पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। इत्तेफाक से बाबा उधर ही किसी से मिलने गए थे और फिर बाबा उसे यहाँ ले आए। यार, अमीर आदमियों के भी अपने ही मजे हैं। काश हम भी पैसे वाले होते, हमारे पास भी गाड़ी होती, नौकर चाकर, बंगला और बड़ा सा कारोबार होता। कैसी बातें करते हो? साजिद ने उसे देखते हुए संजीदगी से कहा। ये तो अल्लाह की देन है, वो जिसे चाहे नवाज दे। अचानक एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। वो दोनों बातें करते करते चौंक गए और घबराकर खड़े हो गए। ऐन उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। मुझे लगता है कि शायद कुछ गिरा है। साजिद के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। हाँ, ऐसा लगता है। आओ चलकर देखते हैं। वैसे भी बारिश शुरू हो गई है। यहाँ बैठे बैठे तो हम भीग जाएंगे, अमजद तेजी से बोला। फिर दोनों वहां से उठकर बूढ़े के कमरे तक आ पहुंचे। साजिद ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे अंदर कोई भी ना हो। अमजद ने दस्तक देते हुए आवाज निकाली, दरवाजा खोलें जनाब, क्या हुआ है और अंदर क्या गिरा है? लेकिन अब भी कोई जवाब ना आया। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। लगता है हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, साजिद ने उजरत आमेज लहजे में कहा। अमजद ने इस बात में सर हिलाया और दोनों ने मिलकर दरवाजे पर कंधों की टकरें मारनी शुरू कर दी। चंद ही टकरों के बाद दरवाजे के कब्जे उखड़ने शुरू हो गए और वो टूटकर अंदर जा गिरा। अंदर का मंजर देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। उन्होंने देखा कि बूढ़ा मुसाफिर कमरे के वस्त में फर्श पर गिरा हुआ है।
اور اس کے چہرے پر شدید کرب اور درد کے آثار ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے بدن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں اور وہ مر چکا ہے۔ امجد اور ساجد سمجھ گئے کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے جو جان لیوا ثابت ہوا ہے۔ ان دونوں کے جسموں میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سنگین صورتحال میں کیا کروں۔ اس قسم کا واقعہ ان کے سامنے پہلی بار پیش آیا تھا۔ جس نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی وہ ایک بریف کیس تھا اور جو کھلا ہوا تھا اس میں ہزار ہزار کے نوٹوں کی کئی گڈیاں نکلی پڑی تھی۔ امجد اور ساجد نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آخر ساجد آہستہ سے بولا، اب کیا کرے امجد، یہ تو مر چکا ہے۔ لیکن امجد کی نظریں نوٹوں کی گڈیوں پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں شیطان جا بیٹھا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ جواب نہ پا کر ساجد نے اس سے سوال کیا۔ اب یہ پیسے ہمارے ہیں ساجد، ہم دونوں کے۔ امجد کی گمبھیر آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ باہر بارش نے زور پکڑ لیا اور ہوا تیزی سے چلنے لگی۔ ماحول خاصا ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے گاؤں سے کچھ دور ڈاک بگلے میں ایک اجنبی شخص کی لاش کے ساتھ تھے۔ مرنے والے کے لاکھوں روپے ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے، لاوارث روپے جن کا مالک مر چکا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں ابھی صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے یا پھر اللہ کی ذات۔ نہیں امجد، یہ بری بات ہے، یہ دولت ہم اس کے گھر پہنچائیں گے۔ یہ دیکھو، اس بریف کیس کے ساتھ اس کا شناختی کارڈ بھی پڑا ہے اور اس پر اس کا ایڈریس لکھا ہے۔ ساجد نے انگلی کے اشارے سے بتایا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، امجد گرایا۔ اسے ساجد کی بات بڑی ناگوار گزری۔ ہم کیوں دیں گے اس کے گھر والوں کو یہ دولت؟ اب یہ ہماری ہے اور اس پر صرف ہمارا حق ہے۔ تم بھول گئے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم باہر بیٹھ کر مجھ سے یہی بات کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی بہت سے پیسے اور دولت ہوتی۔ اب دیکھ لو، اچانک ہی بیٹھے بٹھائے ہمیں پیسے مل گئے۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ ساجد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے پاس ان کے گھر والوں کی امانت ہے اور ہم اسے ہر صورت وہاں پہنچائیں گے۔ اس بات پر امجد سے کوئی جواب نہ بنا اور وہ خاموش رہا۔ اچانک ہی امجد بولا، ساجد جذباتی مت بنو، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بوڑھا کون ہے، یہ یہاں پہ آیا بھی تھا یا نہیں۔ ہم تمہارے بابا سے کہہ دیں گے کہ بوڑھا مسافر واپس چلا گیا تھا۔ ہم اس کی لاش کسی گڑھے میں پھینک دیتے ہیں، باقی رہی اس کی گاڑی تو ہم اسے دریا میں دھکیل دیں گے۔ اس طرح تمام ثبوت مٹ جائیں گے اور ہم دونوں شہر جا کر کاروبار کر لیں گے، ایک اچھا سا بنگلہ خریدیں گے اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ساجد نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کچھ بھی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، دولت تو ادھر ہی رہ جائے گی۔ دونوں کے درمیان بہت دیر تک بحث و تکرار چلتی رہی۔ ساجد نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن امجد کے دماغ پر شیطان قابض ہو گیا تھا۔ وہ اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ پھر وہ افسوسناک لمحہ آ پہنچا جب امجد نے طیش میں آ کر ساجد پر حملہ کر دیا۔ ساجد کو ہرگز توقع نہ تھی کہ امجد دولت کی خاطر اس حد تک پاگل ہو جائے گا۔ ساجد گر گیا اور امجد پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساجد کی تمام جد و جہد دم توڑ گئی اور اس کا جسم بے سدھ ہو گیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں اپنے دوست پر جمی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے مرنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جان سے پیارا دوست اس کی جان لے چکا ہے۔ امجد ماضی کی تلخ یادوں سے باہر نکل آیا۔ اس کا جسم پسینے میں بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے اس کے منہ سے ساجد کا نام نکلا۔ اس نے دولت کی لالچ میں اپنے دوست کو قتل کر دیا تھا۔ جب اس پر سے دیوانگی کا بھوت اترا تو وہ اپنے دوست ساجد کی لاش دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اس نے رات کے اندھیرے میں دو لاشیں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دی اور کار بھی دریا میں ڈال کر ٹھکانے لگا دی۔ یہ ایک سخت اور طوفانی بارش کی رات تھی۔ کسی نے بھی اسے یہ کارروائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کا کام آسان ہو گیا۔ اس کے بعد امجد کے لیے گاؤں میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ تمام رقم بریف کیس میں بھر کر شہر آ گیا اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ان پیسوں سے اس نے کاروبار کیا اور کچھ ہی عرصے میں دولت مند ہو گیا۔ اب وہ 10 سال بعد گاؤں واپس آیا تھا۔ اصل میں تو وہ ہائی وے سے اپنی کار میں گزر رہا تھا۔ اتفاق کی بات کہ اس کی کار خراب ہو گئی۔ تب اس نے پہچان لیا کہ وہ اپنے گاؤں کے نزدیک ہی ہے۔ گاؤں کی یادیں اسے اپنی جانب کھینچ لائی تھی۔ امجد پتھر پر سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈاک بنگلے میں داخل ہو گیا۔ ویران ڈاک بنگلہ سائیں سائیں کر رہا تھا اور اس میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ امجد کو اپنے دل کی دھڑکنیں
واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آوازیں یوں گونج رہی تھی جیسے کوئی لوہے کے جوتے پہن کر لکڑی کے فرش پر چل رہا ہو۔ امجد کمرے میں آ گیا جہاں بوڑھا آدمی دل کے دورے کی وجہ سے مرا تھا، اور یہی اس کمرے میں اس کے ہاتھوں ساجد کا قتل ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ڈاک بنگلہ اجڑ چکا ہے اور وہاں پر برسوں سے انسانی قدم نہیں پڑے۔ یہاں ہر طرف حشرات اور عرض دکھائی دے رہے تھے۔ اس کمرے میں آ کر امجد کو اچانک چکر آنے لگے۔ ایک لمحے کو اسے وہی منظر فرش پر پھر سے دکھائی دیا کہ فرش پر بوڑھے کی لاش پڑی ہے اور اس کے نزدیک وہ ساجد کو فرش پر گرا کر اس کا گلا دبا رہا ہے۔ امجد نے گرنے سے بچنے کے لیے جلدی سے دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لیا اور زور زور سے اپنے سر کو جھٹکا۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، تب اچانک ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ سی آواز میں ہنسا ہو۔ امجد بری طرح سے چونکا۔ وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کے سوا کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ کون ہو تم؟ امجد نے لکنت بھرے لہجے میں کہا۔ جواب میں وہی ہنسی ابھری۔ امجد کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ وہم نہیں تھا بلکہ یہ کسی کی واضح آواز تھی۔ امجد نے چاہا کہ وہ کھلے ہوئے دروازے سے بھاگ جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ خوف کی زیادتی نے اس کے بدن کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ وہ قدم ہلانے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ وہ پرسرار آواز اب اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز ساجد کا نام لے کر پکار رہی تھی۔ امجد کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کھوپڑی دہشت سے پھٹے گی۔ یہ ساجد کی روح تھی جو اپنا انتقام لینے کے لیے اب تک یہی تھی، لیکن یہ کس طرح ممکن تھا؟ روح تو مرنے کے بعد دنیا میں نہیں رہتی، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ کیا ساجد ابھی تک زندہ ہے؟ لیکن وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور اس کی لاش ایک گڑھے میں ڈال دی تھی۔ امجد کو کمرے کی دیواریں اپنی جانب بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دیواریں اسے اپنے اندر بھینچ کر مار ڈالیں گی۔ اسے اپنی گردن پر سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ شاید ساجد کی روح اس کا گلا دبانا چاہ رہی تھی۔ وہ چیخ مار کر گر گیا اور اس کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ساجد، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں مار ڈالا۔ تم تو میرے اچھے دوست ہو۔ وہ لڑکھڑائی ہوئی آواز کے ساتھ گر گرا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، تو قاتل ہے، قاتل۔ تو نے میرا خون کیا تھا۔ تو بھول گیا وہ دن؟ تو بے شک بھول گیا ہوگا، لیکن میں آج تک نہیں بھولا۔ اب تجھے بھی مرنا ہوگا۔ امجد پر 10 سال سے اپنے جرم کا خوف طاری تھا، اور رہی صحیح کسر اس کی یہاں آ کر پوری ہو گئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ بارش والی رات وہ بوڑھا شخص دل کے دورے کی وجہ سے مرا تھا، اور آج اس پر بھی وہی دورہ پڑا تھا۔ خوف اتنا بڑھ گیا کہ اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کے دماغ کی رگیں پھٹی۔ قدرت نے امجد کو اس کے جرم کی بہت بھیانک سزا دی تھی۔ وہ آج اسی جگہ مرا جہاں اس نے اپنے دوست ساجد کو مارا تھا۔ ڈاک بنگلے میں چند لمحے کے لیے قبر جیسی خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی مال گاڑی شور مچاتی ہوئی گزر جاتی ہے اور اچانک پھر سے سناٹا ہو جاتا ہے۔ اچانک ہی چند سرسراہٹیں ابھری اور پھر ایک بہت ہی بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے میلے کچیلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اس نے اپنی وحشت زدہ آنکھیں امجد کے مردہ جسم پر ڈالی۔ یہ ڈاک بنگلے کا پرانا چوکیدار اور ساجد کا باپ تھا۔ ساجد اور امجد کی گمشدگی کے کچھ روز بعد ہی ایک گہرے گڑھے سے دو مسخ شدہ لاشیں دریافت ہوئی، جس میں ایک لاش ساجد کی تھی۔ ساجد کا باپ اپنے بیٹے کی موت کے بعد پاگل ہو گیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ساجد اور وہ بوڑھا مسافر جس کی لاش ساجد کے ساتھ ملی ہے، امجد نے ہی انہیں ہلاک کیا ہے، کیونکہ امجد کی لاش کہیں نہیں ملی اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ لگ سکا۔ اور وہ پاگل بوڑھا باپ اب اس کی لاش کے اوپر کھڑا ہو کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔